वालेकुम तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से सलाम। मैं आज आप लोगों को सब्र के बारे में बताऊंगा। इस्लाम में हुस्न अखलाक की अहमियत का अंदाज़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक से लगाया जा सकता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया ताकि मैं अखलाक की अच्छाइयों को तमाम लोगों तक पहुँचाऊँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहसीयत का मकसद लोगों के अखलाक व मामलात को दुरुस्त करना, इनके अंदर बुरे अखलाक की जड़ें उखाड़ना और इसकी जगह बेहतर अखलाक पैदा करना, यानी तज़किया नफ्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करने के लिए भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजने का मकसद लोगों का तज़किया नफ्स करने का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यकीनन कामयाब हुआ वो जिसने अपने आप को पाक किया बद अखलाकी से और जिसने अपने आप को इखलाक वाला बना लिया। दरअसल दुनिया और आखिरत की कामयाबी का इंसार हुस्न इखलाक और आला इक़्तिदार को अपनाने में है। इसला दीनी तहज़ीब के दौर में बद अखलाकी की कसरत और हुस्न इखलाक के फ़क़दान ने दुनिया को जहन्नम में ज़ार बना दिया है। शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही थी कि अखलाकियात के मौजू पर कुछ लिखा जाए और तफसील से लिखा जाए ताकि बद अखलाकी के इस तूफ़ान को हुस्न इखलाक और हुस्न किरदार के बंद से रोका जा सके। खुदा का शुक्र है कि हम इस काम का बेड़ा हमारी मोहतरम हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में इखलाक का पैगाम पहुंचाया जा सके। सब्र का मफ़हूम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सब्र ईमान का सरचश्मा है। जब तक सब्र है ईमान है और जब सब्र गया तो ईमान भी जाता रहा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, हर चीज़ के सवाब का अंदाज़ा है मगर सब्र का सवाब बेहद बेअंदाज़ा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सब्र रोशनी है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। किसी को सब्र से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा कुशादगी रखने वाली शय अता नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम में अपने बरगज़ीदा नबी और इसके पर ईमान लाने वालों को तकीद फरमाई है, पास है नबी सब्र कीजिए, यकीनन नेकी सब्र में है और अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। पास है नबी सब्र कीजिए और सब्र भी ऐसा जिसमें शिकायत का नाम ना हो। ए नबी, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया है, लिहाजा आप अपने रब के हुक्म पर सब्र कीजिए और इन मुखालिफीन इस्लाम में से किसी बद अमल और मुनकर हक़ की बात ना मानिए। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और खुदा सब्र करने वालों से मोहब्बत रखता है। आखिर ये कौन सा खुल्क है जिसकी खुदाए बुज़ुर्ग बरतर ने, खुदा के बरगज़ीदा रसूल ने और खुदा के साले बंदू ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ और तसीफ़ फरमाई और इस तकीद की है, इसका हुक्म दिया है। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो अगरचे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, ताहम इनके महदूद मायने ही मुराद लिए जाते हैं और उनके मफ़हूम में जितनी वसअत मौजूद होती है इसकी तरफ बहुत कम तवज्जो दी जाती है। सब्र भी इन्हीं अल्फाज में से है। सब्र से हम अमूमन यही मुराद लेते हैं, जब कोई मुसीबत आ पड़े तो सब्र करो। हालांकि सब्र का मफ़हूम इससे बहुत ज़्यादा वसी है। सब्र का लग़वी मफ़हूम है रोकना, सहारना, किसी बात पर कायम रहना, तकलीफ़ों की शिकायत न करना। इस्लाम में सब्र इस शय को कहते हैं कि अपने नफ्स को घबराहट और परेशानी से रोका जाए। सब्र की वो तारीफ़ नहायत उम्दा है जो इमाम राग़ब ने बयान की है। आपने फरमाया, सब्र के मानी है अपने जी को इस तरह रोक के रखना जिस तरह अक्ल और शरह का तकाज़ा है। जब किसी तकलीफ़ दे या अज़ियतनाक सूरत हालात का सामना करना पड़ जाए तो जज्बात का शिकार हो जाने के बजाय ऐसा तर्ज़ अमल अख्तियार किया जाए जो अक्ल पर मबनी और शरीयत की रूह से पसंदीदा हो। सब्र के मुख्तलिफ़ मानी पर गौर करें तो पता चलता है कि सब्र सिर्फ़
آپ پڑھنے والی مصیبت کو برداشت کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حق کی خاطر ثابت قدم رہنے کا نام بھی ہے۔ ایسے ہی صبر صرف یہی نہیں کہ انسان زمینی اور آسمانی آفات کو چپ چاپ سہتا چلا جائے، بلکہ یہ بھی صبر ہی کی ایک شکل ہے کہ اپنے نفس کی بری خواہشات اور برے معاملات پر قابو رکھا جا سکے، اور کسی قسم کی حرص، طمع اور نفس کا شکار ہو کر ایسے طریقے اختیار نہ کیے جا سکیں جو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بننے والے ہوں۔ اسی طرح صبر کا تقاضا صرف یہی نہیں کہ دوسروں کے ظلم کے مقابلے میں ظلم کرنے سے بچا جائے، بلکہ صبر کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ مصائب کی انتہا کے باوجود اپنے رب سے آس نہ توڑی جائے اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا اچھا عمل جاری رکھا جائے، چاہے حالات بظاہر کتنے ہی مخالف کیوں نہ دکھائی دے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح اور مادے کا مرکب بنایا ہے، اس لیے اس کی روح چاہے کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ پہنچ چکی ہو، مادی ضرورتیں بہر صورت اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ اسے غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لباس کی بھی، اسے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی چاہیے، اور دکھ بیماری میں علاج کی ضرورت بھی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان محنت و شقہ کرنے کے باوجود اپنی ان بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا اور فکر و فاقے کا شکار رہتا ہے، یا کوئی اچانک حادثہ اس کے وسائل کو ختم کر کے اسے محتاج اور تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں جزا قضا کرنے، بے قراری کا اظہار کرنے اور خالق و مخلوق کے خلاف شکوہ و شکایت کے دفتر کھولنے کے بجائے ضبط سے کام لینا اور آپ پڑھنے والے مصائب کو خندہ پیشانی اور حوصلے سے برداشت کر کے حسن و وقار سے انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا صبر ہے۔ فکر اور فاقے میں صبر کرنے کی مثالیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بے شمار مل جاتی ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور مجھے اللہ کی راہ میں اتنی اذیت دی گئی کہ کسی کو نہیں دی گئی، اور مجھ پر 30 شب روز اس طرح گزرے کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی جسے کوئی صاحب جگر کھا سکے، سوائے تھوڑی سی شے کے جسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں چھپا لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم نے صحابہ کرام پر فکر اور فاقے پر بہت صبر بنا دیا۔ حضرت علی اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جاڑے کے موسم میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نکلا۔ اس سے پہلے میں نے ایک کچا چمڑا لیا تھا جس کی دباغت نہیں کی گئی تھی اور جس کے بال اڑا دیے گئے تھے، اور اسے وس سے کاٹ کر اپنے گلے میں ڈال لیا تھا اور کھجور کے پتوں سے کمر کس کر باندھ لی تھی۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اگر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو میں اس میں سے کھا لیتا، مگر وہاں کچھ نہ تھا، لہٰذا میں نکلا تاکہ کچھ تلاش کروں۔ میرا گزر ایک یہودی کے ہاں ہوا جو اپنے مال کے پاس تھا اور اپنے رینٹ سے پانی کھینچ رہا تھا۔ میں نے دیوار کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے اسے جھانک کر دیکھا۔ اس نے کہا، اے رابی، تجھے کیا کام ہے؟ کیا تجھے منظور ہے کہ ایک چھہارا فی ڈول کے عوض پانی نکال دے؟ میں نے کہا، ہاں مجھے منظور ہے۔ دروازہ کھولا تاکہ میں اندر آؤں۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا اور میں اندر داخل ہوا۔ اس نے مجھے ڈول دے دیا۔ جوں ہی میں ایک ڈول پانی کھینچ لیتا وہ مجھے ایک کھجور دے دیتا، یہاں تک کہ جب میری مٹھی کھجوروں سے بھر گئی تو میں نے ڈول چھوڑ دی اور کہا، بس میرے لیے یہ کافی ہے۔ پھر میں نے وہ کھجوریں کھا لیں۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ لوگوں پر بھوک کا بہت غلبہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کھجور کھانے کو دی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت بیان ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے وہ نیکوکار فکر و فاقے کے ہاتھوں کتنی زیادہ تکلیف برداشت کرتے رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل صفہ مسلمانوں کے مہمان ہوتے تھے، ان کے نہ اہل و عیال تھے نہ مال، جس کی پناہ لیتے اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں بھوک کی شدت کے باعث اپنا جگر زمین کے ساتھ لگا دیتا تھا
اور بھوک کے باعث اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر آ بیٹھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے قرآن کی آیت میں ایک آیت پوچھی، اور پوچھنے سے میری غرض صرف یہ تھی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، کچھ کھلا دیں گے، مگر وہ گزر گئے۔ اور ایسے ہی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکرا پڑے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے آپ سے داخل ہونے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی، اور گھر میں آپ نے دودھ کا ایک پیالہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے پاس یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا؟ عرض کیا گیا کہ فلاں شخص نے ہدیے کے طور پر بھیجا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں بلا لاؤ۔ روایت میں آگے چل کر بیان ہوا ہے کہ جب اہل صفہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ انہیں دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک شخص کو پکڑانے لگا۔ ہر شخص پی لیتا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جاتا اور وہ اسے واپس دے دیتا، اور میں اسے پھر آگے کسی اور کو پکڑا دیتا، یہاں تک کہ سب نے دودھ پی لیا۔ اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا اور سب لوگوں کا پیٹ بھر چکا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا، پھر سر اٹھایا اور مسکرا کر فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اسے پیو۔ میں نے اسے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیو۔ پس میں پیتا رہا، بار بار فرماتے رہے۔ پھر میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اب میرے پیٹ میں جگہ نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑ لیا، اللہ کی تعریف فرمائی اور بسم اللہ کہہ کر وہ دودھ خود نوش فرمایا۔ صبر کی ایک اور شکل وہ ہے جو انسان دکھ، بیماری، کسی عضو کے تلف ہو جانے یا کسی جسمانی اذیت پہنچنے پر کرتا ہے۔ انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت صبر بھی رہی ہے، اور جسمانی آلام کے سلسلے میں حضرت یعقوب کا صبر خصوصی طور پر مشہور ہے۔ آپ کی زندگی میں دوسری آزمائشوں کے علاوہ شدید قسم کی اذیت زدہ جسمانی بیماری بھی آئی، مگر ہر آزمائش نے آپ کو صابر اور شاکر ہی پایا۔ انہوں نے اپنی کسی اذیت کی شکایت نہ کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب کے بے مثال صبر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، اچھے بندے تھے، بہت رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب میں کسی کی دو پیاری چیزیں لے لیتا ہوں، وہ اسے خدا کی طرف سے آنے والی ایک آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے اور ثواب کا امیدوار رہتا ہے، تو میں اس پر راضی ہو جاتا ہوں اور اسے جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا کرتا ہوں۔ صبر کی ایک شکل وہ برداشت اور ضبط ہے جو انسان کسی جذباتی اذیت پہنچنے پر کرتا ہے۔ یہ اذیت بھی جسمانی اذیت سے کم نہیں ہوتی۔ کسی بیماری یا کسی پیارے کا دنیا سے چلے جانا، جس کے ساتھ ہر وقت رہتا ہو، اس کا آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، یا کسی محبوب انسان کا محبت اور خیر خواہی کے خواب میں نفرت اور بدخواہی کا سلوک کرنا، یہ سب وہ جذباتی دھکے ہیں جو دل کے لیے سخت اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ جدائی، موت اور طوطا چشمی کی یہ ضربات بعض اوقات جسمانی ضربات سے بھی زیادہ المناک ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں نے صبر کے اس میدان میں بھی بڑے بڑے روشن آثار چھوڑے ہیں۔ جب حضرت یوسف کو اس کے حاسد بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور وہاں سے ایک قافلہ انہیں مصر کی طرف لے گیا، تو حضرت یعقوب اپنے محبوب بیٹے کی جدائی میں اس قدر غم زدہ رہتے تھے کہ غم کے باعث ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی اور وہ جی میں گھٹے جا رہے تھے، مگر ان کے باوجود نہ انہوں نے بے صبرانہ طور پر کوئی احتجاج کیا، نہ خالق اور مخلوق کے خلاف شکایات کی،
کے دفتر کھولے۔ شروع میں جب بیٹے ان کے محبوب فرزند کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے اور بتایا کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہیں ہوگا۔ پھر ایک لمحہ عرصہ غم و عالم سہ چکنے کے بعد جب وہ اس بچھڑے ہوئے محبوب بیٹے کے ایک دوسرے بھائی کی جدائی کا شکار ہوئے اور جن حاسد بیٹوں کے ہاتھوں پہلا صدمہ سہا، انہوں نے آ کر دوسرے کی جدائی کی بھی اطلاع دی، تو پھر دوبارہ انہوں نے وہی فرمایا، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہیں ہوگا۔ پھر شدت غم کے باعث انہوں نے دوسرے طرف رخ پھیر لیا اور کہہ اٹھے کہ ہے یوسف۔ اس پر گھر کے لوگ بگڑ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم آپ تو سدا یوسف ہی کی یادگاری میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ گھل گھل کر جان بلب ہو جائیں گے یا بالکل ہی مر جائیں گے۔ اس پر خدا کے صابر و شاکر نبی نے جو کچھ فرمایا وہ صرف یہ تھا کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ یہ تو ایک نبی کا صبر تھا، اور انبیاء خدا کی مخلوق کا بہترین، معزز ترین اور قابل ترین گروہ سمجھے جاتے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں یہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ غم کی شدت کے باعث آنسو بہا لینا بے صبری نہیں ہے، کیونکہ آنسو اگرچہ آنکھوں سے گرتے ہیں مگر ان کا منبع در حقیقت دل کی کیفیات ہی ہوتی ہیں، اور دل وہ شے ہے جس پر اختیار نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ بے صبری ہے کہ انسان نامناسب اور غیر شرعی طریقے سے زبان چلائے اور ایسی حرکات کرے جو شریعت اسلام نے ناپسندیدہ قرار دی ہیں، مثلا نوحہ کرنا، سینہ پیڑنا، منہ پر تمانچے مارنا، اگر گریبان پھاڑنا، اور ایسی ہی دوسری جاہلانہ حرکات کرنا جو جاہل قوموں میں تھیں۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پیٹے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ بخاری ہی کی ایک روایت میں حضرت ابو موسیٰ کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بیمار پڑے تو ان پر غشی طاری ہو گئی، اس حال میں ان کا سر ان کے گھر کی کسی عورت کی گود میں تھا، وہ چلائی، اور حضرت ابو موسیٰ کا ضعف سے یہ حال تھا کہ اسے منع نہیں کر سکے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو فرمانے لگے کہ میں ان میں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ چیخ کر رونے والی، گریبان چاک کرنے والی اور سر منڈانے والی عورتوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ صبر کی ایک اور شکل یہ ہے کہ لوگوں کی زبانوں کے تیروں کو سکون اور وقار سے برداشت کیا جائے۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ تلوار کا لگایا ہوا زخم مندمل ہو جاتا ہے، مگر زبان کا لگایا ہوا زخم کبھی نہیں مٹتا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے طنز، سچے جھوٹے الزامات، عیبوں و بہتانوں کو سن کر سہ جانا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے، اور جو شخص اپنے اندر یہ ہمت اور حوصلہ پیدا کر لے وہ بلا شبہ صابرین کی صف میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمانوں تمہیں مال جان سے آزمایا جائے گا، تم لازماً اس میں صبر کرنا۔ اہل کتاب اور مشرکین سے تو تکلیف دہ باتیں سننا ہی ہوتی ہیں، مگر صد افسوس کہ بسا اوقات یہ اذیت ناک باتیں خود اپنے مسلمان بہن بھائیوں بلکہ خون کے رشتوں سے بھی سننا پڑ جاتی ہیں۔ اس کے معاملے میں بھی وہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر صبر کر جائے اور باہمی تعلقات کو توڑنے کی بجائے، البتہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ میں
सूरत मुज़म्मल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत देते हुए फरमाया, ए नबी अपने रब के नाम का ज़िक्र किया करें और सब से कट कर इनके हो रहें। वो मशरक़ और मगरब का मालिक है, इसके सिवा कोई महबूद नहीं, लिहाजा इसी को अपना कार साज बना लें और जो बातें ये लोग बना रहे हैं इन पर सब्र करें और शराफत के साथ इनसे अलग हो जाएं। बस ए नबी जो बातें लोग बनाते हैं इन पर सब्र करें और अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करते रहें। तुलू आफ्ताब और गरूब आफ्ताब से पहले सो आप इनकी बातों पर सब्र कीजिए और अपने रब की तारीफ़ के साथ इनकी पाकी बयान कीजिए। आफ्ताब के तुलू होने से पहले और इसके गरूब होने से पहले और औकात शब में तस्बीह किया कीजिए और दिन के अव्वल व आखिर में भी तस्बीह किया कीजिए। सब्र की उम्दा तरीन शक्लों में एक शक्ल यह है कि अल्लाह के दीन पर कायम रहने और उसे दुनिया में सर बुलंद करने की कोशिशों के रास्ते में जो तकालीफ और मसाइब आएँ इन्हें हौसले से बर्दाश्त किया जाए और अपने मिशन की राह में सुस्ती ना दिखाई जाए। सूरत अल इमरान के आखिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो सब्र से काम लो, बातल परस्तों के मुकाबले में पामर्दी दिखाओ, हक़ की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि पूरे कामयाब हो जाओ। दीन को फैलाना और इंसान की इस्लाह के लिए कोशिश करना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से है। इस राह में कदम कदम पर कांटों से उलझना और बसा का ज़िंदगी की हर प्यारी शय से हाथ धो लेना पड़ता है। इस काम के कठिन होने का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। सहाबा कराम जैसे साबरीन भी बाज़ औक़ात घबरा उठते थे। हज़रत ख़बाब बिन हारिस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर का तकिया बनाए हुए काबे के साए में बैठे हुए थे कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह से इमदाद क्यों नहीं तलब करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले ऐसे लोग हुए हैं कि एक शख्स को पकड़ा जाता, फिर इसके लिए ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता और इसे इसमें बैठाया जाता, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी जाती और इसके सर पर चलाकर उसे दो टुकड़े कर दिया जाता और इस पर लोहे की कंघियाँ चलाई जाती और इसके गोश्त और हड्डियों को चीर डालते, लेकिन यह बर्ताव भी उसे इसके दीन से न रोकता। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम ये दीन पूरा होकर रहेगा यहाँ तक कि सवार सफ़ा से हज़रत मौत तक जाए, ए खुदा, और उसे खुदा के सिवा किसी का खौफ न होगा। चूँकि काम बेइंतहा कठिन था इसलिए आज़माइशें भी बहुत ज़्यादा आती हैं। सब्र करना है, वरना जहाँ तक इनके सब्र और इस्तिकामत का तल्लक था इन्हें जनाब बिन अलारस ने दीन की राह में ऐसी होलनाक तकलीफ़ बर्दाश्त की कि इनका ज़िक्र पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन कुफार आप को पकड़ कर ले गए और कोले दहकते कोलों के ऊपर लटा दिया। फिर एक शख्स ने छाती पर पाँव रख दिया कि करवट न ले सकें। आप इस तरह इन दहकते हुए कोलों पर पड़े रहे यहाँ तक कि कोयले आपकी पुश्त के नीचे ही ठंडे हो गए। इस वाक़ये के मुद्दतों बाद जब एक दिन हज़रत ख़बाब ने हज़रत उमर को ये वाक़या सुनाया और अपनी पुश्त खोल कर दिखाई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि कोलों पर जलते रहने के बाद पीठ ऐसी सफ़ेद पड़ चुकी थी जैसे बिरस का दाग। मर्द तो मर्द, औरतों की कुव्वत बर्दाश्त भी हैरत अंगेज़ थी। हज़रत उम्मे शरीक अलैहिस्सलाम लाई तो इनके रिश्तेदारों ने इन्हें धूप में खड़ा कर दिया और ऐसी हालत में रोटी के साथ शहद जैसी गर्म चीज़ खिलाते थे और पानी नहीं पीने देते थे। जब इस तरह 3 दिन गुजर गए तो इन ज़ालिमों ने उनसे मुतालबा किया कि वो मज़हब तुमने इख्तियार किया इसे छोड़ दो। शिद्दत अज़ियत के बायस वो इस कदर वास बाख्ता हो चुकी थी कि इन जुमलों का मतलब भी न समझ सकी। लोगों ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर समझाया कि उनकी मुराद क्या है। इस पर्दा बोल उठी कि खुदा की कसम मैं तो इस अकीदे पर कायम हूँ। हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खंदक के मैदान में पहुँचे तो देखा कि मुहाजिरीन और इंसान सर्दी में सुबह सुबह खंदक खोद रहे हैं।
ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جو ان کے لیے یہ کام کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مشقت اور فاقہ کشی میں مبتلا دیکھا تو فرمایا، اے اللہ، عیش تو آخرت ہی کا عیش ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے جواباً یہ شعر پڑھا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے کہ جب تک زندگی ہے جہاد کرتے رہیں گے۔ حضرت برا بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا رہے تھے اور مٹی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا سفید رنگ چھپ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ ہی خریف کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ ہم پرسکون قلب نازل فرما، جب ہم دشمن کے مقابل ہوں تو ہمیں ثابت قدم رکھ، بے شک ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، جب وہ کوئی فساد کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی باتوں میں نہیں آتے۔ حضرت ابو نصر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے لکھا ہے کہ میں نے اس کو پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا دشمن تم سے مقابلے میں ہو تو صبر سے کام لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ ایک جہاد کے دوران کی تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ کے لیے بھیجا، ہم 300 کی تعداد میں تھے، اپنے توشے اپنی گردنوں پر لٹکائے ہوئے تھے، آخر ہمارا وہ توشہ ختم ہو گیا اور نوبت ایک شخص کو روز ایک کھجور کھانے کو میسر آتی، یہ نوبت آ گئی۔ جب حضرت جابر نے یہ بات بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ اے عبداللہ، بھلا ایک کھجور ایک شخص کو کیا کفایت کرتی ہوگی؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب وہ ایک ملنی بھی بند ہو گئی۔ پھر ہم سمندر کے کنارے آئے تو دیکھا کہ ایک مچھلی پڑی ہے جسے سمندر نے باہر پھینک دیا تھا، اس مچھلی کو ہم نے 18 دن تک کھایا۔ اگرچہ جنگ ہمیشہ ہی سے تکلیف دہ چیز رہی ہے، مگر آج کل کے زمانے میں تو اس کی ہولناکیاں پہلے سے بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، کیونکہ ہوائی حملے فوج ہی نہیں بلکہ عام شہریوں کو بھی بلا واسطہ جنگ میں شریک کر دیتے ہیں، اور اس طرح گویا پوری کی پوری قوم، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، طاقتور، کمزور، تندرست، بیمار بھی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس صورتحال نے خدا کے دین پر ایمان رکھنے والوں کے لیے اور بھی زیادہ ضروری کر دیا ہے کہ صبر کا دامن تھامے رہیں اور اپنی دینی غیرت کے مقابلے میں ہر قسم کی اذیت سہنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ موت نے تو ایک نہ ایک دن آ کر رہنا ہے، زندگی اس حقیر عیشوں نے لازماً ایک دن ساتھ چھوڑ دینا ہے، تو پھر کیوں نہ انہیں سیر چشمی اور عزت و وقار کے ساتھ چھوڑا جائے۔ مومن کی آزادی اور دین کی سربلندی کے مقابلے میں یہ فانی زندگی اور یہ ختم نہ ہونے والی حقیقت رکھتی ہے۔ انسان کو تکلیف اور اذیتوں میں مبتلا کرنے والے صرف اس کے ابنائے جنس ہی نہیں ہوتے بلکہ اپنے ہی جسمانی نظام کے اندر چھپا ہوا نفس امارہ بھی اس کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے۔ یہ دشمن اس کے دل میں غلط قسم کی خواہشات پیدا کرتا ہے، اسے نیکی کی راہوں سے بھٹکا کر گناہوں کی کھڈوں میں جا گرانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ اپنی نفسانی اور غلط قسم کی خواہشات پر قابو حاصل کرنا اور انہیں اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا بھی بہت بڑا صبر ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، صبر کا دامن پکڑ لو، یاد رکھو کہ صبر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اعلیٰ اور ایک ادنیٰ۔ مصیبتوں میں صبر کرنا اچھا ہے، لیکن امور سے بچنا جن سے خدا نے روکا ہے اعلیٰ صبر ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ صبر ایمان کا ستون ہے، اور یہ اس لیے کہ خوف خدا سب سے افضل بھلائی ہے، اور خوف خدا صبر ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ناپسندیدہ چیز کے آ پڑنے پر صبر اور دوسرے محبوب چیز کے نہ ملنے پر صبر۔ صبر کی ایک خاص شکل یہ بھی ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے دعا کرتا ہے، ناپسندیدہ صورتحالات سے بچنے کے لیے دعا کرے تو اس کی قبولیت کے لیے جلدی نہ ہو۔ اس بات کی تسلی رکھنی چاہیے کہ جب بھی انسان اپنے پروردگار سے کسی جائز خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس کی التجا کو ضرور سنتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے
اے نبی، جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں ان کی پکار کا جواب ضرور دیتا ہوں۔ باقی رہی اس دعا کی عملی قبولیت، جو دعا مانگنے والے کو اپنی آنکھوں سے نظر بھی آ جائے تو اس کا کوئی خاص وقت یا خاص شکل اللہ تعالیٰ کے ہاں معین ہوتی ہے، تو اس وقت کے پہنچنے یا اس شکل کے نظر آنے کا صبر سے انتظار کرنا چاہیے، اور ذرا دیر ہو جانے پر تنگ دل ہو کر دعا مانگنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ یہ بھی بے صبری کی ایک شکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے، یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے ملتی جلتی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی خدا سے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب یا تو اس کی مراد دنیا ہی میں جلدی سے اسے دے دی جاتی یا اسے اس دعا مانگنے والے کے لیے آخرت کے ثواب کی شکل میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا جتنی اس نے دعا کی ہوتی ہے اس کی مناسبت سے وہ اس کے اتنے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا کسی قطع رحمی کی دعا نہ کرے یا جلد بازی سے کام نہ لے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی سے کام لینا کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگنے والا یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی مگر اس نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین کرنا ہوگا کہ انسانی زندگی کے لیے مصائب اور پریشانیاں ایک لازمی امر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے کہ اس کی ہوائیں برابر ہلاتی رہتی ہیں اور مومن کو ہمیشہ مصیبتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ عبداللہ بن شجیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا اس حالت میں بنایا گیا ہے کہ اس کے پہلو میں 99 مصیبتیں ہیں، اگر وہ ان مصیبتوں سے بچ بھی جائے تو بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو پیش نظر رکھے گا کہ بنی نوع انسان میں سے کوئی بھی غم کے کانٹے سے نہیں بچتا تو وہ بہت حد تک اس خیال خادم سے بھی بچا رہے گا کہ دنیا میں صرف وہی غم زدہ ہے، باقی ساری دنیا تو عیش کے جھولے جھول رہی ہے۔ جب کوئی دل بھی غم کے کانٹے کی چبھن سے ناآشنا نہیں ہے تو پھر اگر اس کے سامنے کوئی دقت آ کھڑی ہوئی ہے تو آخر کون سی ایسی قیامت ٹوٹ پڑی۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت دنیا میں موجود ہے۔ جس وقت کسی پریشانی سے دوچار ہونا پڑے تو یہ یاد کر لینا چاہیے کہ اس تکلیف سے کوئی زیادہ بڑی تکلیف بھی تو آ سکتی تھی۔ اس طریقے سے سوچا جائے تو پیش آمدہ تکلیفیں ہلکی معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ حقیقت اپنی جگہ بالکل ثابت ہے کہ انسانی زندگی بڑی سے بڑی بلا کی نظر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی ایسی ابتلا میں گھرے ہوئے ہیں جو بعض دوسری بلاؤں سے چھوٹی ہے تو یہ شاید دل کے لیے باعث تقویت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے پناہ محبت تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور موجودگی ان کے لیے سب سے زیادہ پیاری شے تھی۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے تشریف لے گئے تو ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا وہ کوہ گراں ٹوٹ پڑا کہ زندگی کی عام مصیبتیں ان کے سامنے ہی تھیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب کسی ماتم پرسی کے لیے جاتے تو فرماتے، صبر میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے میں کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کرو تو تم کو اپنی مصیبت بہت کم معلوم ہوگی۔ اگر انسان اپنی سوچ کا اندازہ ایسا کرے کہ کسی مصیبت کو سامنے دیکھ کر اس پر جزا فضا کرنے کے بجائے یہ سوچے کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تو اس کے لیے صبر کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ اپنی طرز فکر کو اس طرح بدلانے کے علاوہ اسلام کے دو عقیدے بھی ایسے ہیں، جتنا اس پر ایمان زیادہ پختہ ہوگا اتنا ہی صابر بننا آسان ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز عقیدہ تقدیر ہے، بشرطے کہ اسے ٹھیک اس طرح لیا جائے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ بہت سے لوگ نادانی سے تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بے عمل ہو۔
ہو کر بیٹھ جاؤ اور ذہن میں یہ جما لو کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا، اس لیے تگ و دو کا آخر فائدہ کیا ہے؟ حالانکہ جو عقیدہ تقدیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا وہ یہ نہیں ہے کہ تکلیف دور کرنے یا راحت و آرام حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کی جائے، بلکہ یہ ہے کہ انسان بلاؤں سے بچنے اور فلاح حاصل کرنے کے لیے کوشش تو ضرور کرے، مگر اس کے باوجود اگر وہ فوری طور پر مقصود حاصل نہ کر سکے تو زیادہ پریشان نہ ہو، اور یقین رکھے کہ اگر وہ شے اس کی قسمت میں لکھی گئی ہے تو اسے ضرور مل جائے گی، اور اگر نہیں لکھی گئی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کا مالک نہیں بنا سکتی، لہٰذا اسے صبر کرنا چاہیے، جس کا اجر خدا ضرور عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ تسلی بھی دے دی گئی ہے کہ خدا قریب ہے، وہ نہ کسی پکارنے والے کو پکار کر سنا اور نہ سنا کرتا ہے، اور نہ کسی کوشش کرنے والے کی کوششوں کو رائے گاں جانے دیتا ہے، لہٰذا اسے تسلی رکھنی چاہیے کہ اس کی سعی و جد و جہد کا اجر اسے ضرور ملے گا، چاہے وہ کسی شکل میں ملے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی کئی آیات واضح کرتی ہیں کہ صبر انسان کی مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورۃ الرعد میں صابرین کے خوشگوار انجام کا حال بتاتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان پر داخل ہو کر کہیں گے، سلامتی ہو تم پر اے صبر کے باعث جو تم نے زندگی میں کیا، صابروں کو ان کا اجر بے شمار ہی ملے گا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو مصیبت بھی پہنچی ہے، تھکاوٹ ہو یا غم یا بیماری، یہاں تک کہ فکر بھی جو اسے رنجیدہ کرے، اس کے باعث بھی خدا تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کی کسی محبوب ہستی کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو میرے پاس اس کے لیے اس کا بدلہ بس جنت ہی ہے۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 ایسے بچے وفات پا جائیں جو ابھی گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر بہت رحمت ہونے کے باعث اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے لیے ایک دن مقرر فرما دیجئے، چنانچہ آپ نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا، انہیں نصیحت کی اور فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے مر گئے ہوں تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر 2 ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بیٹا مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار میں مبتلا پایا۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت تیز بخار ہے اور یہ اس سبب سے ہے کہ آپ کو دوہرا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر فکر و فاقہ آیا اس نے اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس کا فکر و فاقہ ختم نہ ہوا، اور جس پر فکر و فاقہ آیا اور اس نے اسے اللہ ہی کے آگے بیان کیا تو قریب ہے کہ اسے اللہ جلد رزق عطا کر دے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے صابر اپنی کامیابی کو ضائع نہیں کرتا، زمانہ خواہ کتنا ہی گزرے۔ مراد یہ کہ چاہے کتنی ہی دیر ہو جائے، صبر کرنے والا آخر کار کامیاب ضرور ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔